अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर और आज फिर 12 में मेहमान है मेरे जनाब चौधरी मुश्ताक साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल पंजाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज तो मैं चाह रहा हूँ कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हो, अदलिया के किरदार पर आजकल बड़ी रौनकें लगी हुई हैं और वकला ने बड़ी भी रौनकें लगाई हुई हैं बात पे। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा मुश्ताक साहब कि ये जो सूरत हाल हुई है अचानक इस तरह कभी अदलिया उठी थी पहले भी इस तरह अब हमें नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदालतों का इतना अहम रोल ये पहले कभी नहीं नज़र आया। जी शाह जी, आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया है। ये अदलिया का रोल रूटीन में ये नहीं है। और जहाँ तक वकला की बात है, वकला ने हमेशा जुडिशरी की आज़ादी की बात की है, वकला ने हमेशा जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, वकला ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है। वकला तो हमेशा जुडिशरी के लिए, अवाम के लिए डिक्टेटर के सामने सीसा पलाई दीवार बने हैं। वकला ने बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई हैं, डेमोक्रेसी के लिए चलाई हैं। पूरी दुनिया में वकला का एक मॉडल रोल है फॉर द रूल ऑफ लॉ। तो वकला ने अदालतों के फ़ैसलों को, अदलिया के फ़ैसलों को, जो कानून और आइन की तशरीह होती है उसकी हमेशा तारीफ़ की है, हमेशा उसको सपोर्ट किया है। और वकला तो अदालतों को, फ़ैसलों को ही एक एग्ज़ाम्पल बनाकर, एक उसी की एक आगे मिसालें बनाकर अब नीचे अदलिया से या नीचे अदालतों में कोर्ट करके फ़ैसले करवाते हैं। अच्छा, जो इस वक्त हमारे मुल्क में अदलिया से बढ़ के तो किसी का रोल नहीं है, इनके फ़ैसले काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन जो सोशल मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चला है इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग जो तासुर रख रहे हैं वो नेगेटिव तासुर ज़रा जा रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली इसमें मैं ये कहूँगा कि मैं भी वकला का नुमाइंदा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिवीज़न से मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ पंजाब बार कौंसिल। मुझे वकला ने भी और जनरल पब्लिक में बहुत सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने राब्ते किए और उन्होंने कहा कि ये अदलिया का किरदार कैसा है। ख़ास तौर पर रात को 11 बजे सैटरडे वाले दिन, जिस दिन छुट्टी होती है अदालतों को, उस दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का खुलना, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। इस पे ये है और रहेगा। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि उन माओं का क्या हाल है जिनके बच्चों को कई साल जेलों में हो गए हैं और उनकी अपील की बारी नहीं आ रही है ना अदालतों में। उनके केस जिसको शायद आधा घंटा सुन लें तो फैसला हो जाए, 15 मिनट सुन लें, वहाँ कोई शहादतें नहीं चाहिए, वहाँ तो सिर्फ डिबेट, बहस करके फ़ैसला करना है और वो उनकी बारी नहीं आ रही। और यहाँ पे छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पर ये वहाँ पे अदालतें खुलना। और मैं एक बात और आपको बताऊँ, ये मीडिया में भी और टीवी चैनल्स ख़ास तौर पे उस दिन चीख कर कह रहे थे कि तौहीन अदालत जो है उसका केस बन जाएगा और उसमें ये हो जाएगा। ये बात ठीक है कि अदालतों का फ़ैसला ना मानना तौहीन अदालत है और ख़ास तौर पर अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है उसको हर सूरत मानना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, रोज़ाना यहाँ पे हाई कोर्ट में और यहाँ लोकल सेशन कोर्ट में जस्टिस ऑफ पीस सेशन कोर्ट्स, जितने भी एडिशनल सेशंस हैं, जजेस हैं, उनको जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हैं, उनके पास हम रिट्स करते हैं। FIR का इंदराज पुलिस ना कर रही हो तो वहाँ पे रिट की जाती बाई A बाई B की, तो उसमें आर्डर्स होते हैं कि FIR दर्ज की जाए, पुलिस उसको नहीं मानती। ज़रूरी है, पहले सारा वर्क होना, यहाँ तो डायरेक्ट एक्शन होता है। नहीं, मैं अगली बात कर रहा हूँ, FIR का आर्डर होता है, पुलिस को जाकर आर्डर दिए जाते हैं, वो FIR नहीं करती। हम तौहीन अदालत दायर करते हैं, तौहीन अदालत में फिर पुलिस आती है, कहती जी हम इसमें देखते हैं, करते हैं, जज कहते नहीं ज़रूर करें। आज तक मैंने अपने टेन्योर में कभी ज़िंदगी में नहीं देखा किसी अदालत ने किसी पुलिस वाले को या किसी और अदारे को इस बिना पर कि उसके फ़ैसले पे फौरी अमल नहीं हुआ उसको सज़ा दी है। उस पे अमल भी बाद में हो जाए तो इसको ही बड़ी गनीमत समझा जाता है। ये कमज़ोर सिस्टम है। लेकिन कुछ लोगों के लिए रात को 11 बजे खुलना
اور کہنا کہ ابھی سزا ہو جائے گی جو یہ تاثر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ روٹین ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ممبر پنجاب بار کونسل جناب چوہدری مشتاق صاحب، اور ان سے بڑی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہوئی ہے یا جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی لوگوں نے جو ایک مہم ایسے شروع کر رکھی ہے اس حوالے سے، تو ان سے یہ باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس دوران افطاری جو ہوگی وہ بھی ہماری یہیں ہے، یہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہے 12 پہ ہی، آپ افطاری بھی ہم کریں گے ان کے ساتھ۔ اور نیکسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ چوہدری صاحب، یہ جو لوگ سیاسی پارٹیاں بدلتے ہیں لیگلی طور پر ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ مثلا آج کل بڑا یہ بھی چل رہا ہے ٹرینڈ کہ منحرف ارکان جو ہے ان کے بارے میں کیا کریں گی کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی بندہ جو پارٹی ٹکٹ کے علاوہ جا کے کہیں آگے ووٹ دے دیتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا لیگلی پوزیشن؟ یہ قانون اور آئین میں بڑا کلیئر اور واضح ہے، ان جماعتوں نے مل کر یہ آئین میں ترمیم کی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر 3 جگہوں پہ جب اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی وزیر اعظم کا چناؤ ہو، عدم اعتماد ہو، یا کوئی بجٹ ہو، مالیاتی بل ہو، تو کوئی ممبر جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ ووٹ دے گا تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اب اس میں کچھ ایسے سوال ہیں جو عدالت عالیہ نے ہی ان کی تشریح کرنی اور ان کو کرنی چاہیے تھی بار وقت، یہ ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ووٹ جو لیجسلیٹر ہیں ان کا مائنڈ جو ہے، ہمیشہ عدالتوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قانون جو بنا، آئین جو بنا، تو بنانے والے کی منشا کیا تھی۔ یہ عدالت کا پہلا پرنسپل ہے تشریح کرتے وقت۔ اگر یہ منشا تھی کہ ان کو ان کاموں میں ووٹ دینے سے روکنا ہے، منع کرنا ہے، تو میرے خیال میں ان کے ایکشن ہونے سے پہلے بھی اگر یہ واضح ہو جائے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا تھا۔ خاص طور پر ان کو ڈی سیٹ پہلے نہیں کر سکتے تو ایسے 3 کاموں پہ روکنے کے لیے اسٹے آرڈرز دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں، پہ بندہ ان سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں کس پارٹی کو، اسٹے آرڈر دے کر اس کے بعد ان کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لیا جائے تو پھر بھی فیصلہ کرنے میں پھر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ عدالت عالیہ کا اختیار ہے، اگر وہ کہتے ہیں نہیں بعد میں فیصلہ ہوگا، یہ بھی عدالت کا اختیار ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ سر، یہ جو ملکی سیاسی صورتحال اچانک بدلی ہے اور حکومت کا پورا سسٹم ہی بدل گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں ہر پارٹی کا اپنا اپنا بیانیہ ہے۔ جو پی ڈی ایم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک میجورٹی آ گئی تو ہم نے عدم اعتماد کر دیا اور ہم حکومت جیت گئے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ باہر سے اسپیشل ایک پلان ہوا اور ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوئی ہے اور اس آزاد خارجہ پالیسی کی ہمیں سزا ملی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آزاد خارجہ پالیسی کی سزا ہو یا پی ڈی ایم جو کہتی ہے کہ ہم نے عدم اعتماد اپنے پہ کر کے ہمارا رائٹ ہے، ہمارا یہ آئینی رائٹ ہے اور وہ استعمال کیا ہے، اس میں خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ ایک خود آئین بناتے ہیں کہ اس وقت جو فلور کراسنگ کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے، ایسے وقت میں ان سے ووٹ لینا، ان کو قائل کرنا، آپ نے ان کو کوئی مفاد تو دیے ہیں، تو یہ مناسب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو خرید و فروخت کر کے گورنمنٹ بدلیں، اور ایسے وقت میں بدلی گئی ہے جب اوورآل انٹرنیشنل سینیریو بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ او آئی سی کی بہت کامیاب کانفرنس چند دن پہلے پاکستان میں ہوئی ہے اور پاکستان الحمدللہ گرو کر رہا تھا اور پاکستان ایک خوددار قوم کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ تو اس وقت میں اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوتا۔ اچھا، یہ خرید و فروخت کا آپ نے بھی کہا ہے، لیکن وہ لوگ مانتے تو کوئی نہیں ہے، جو بکتا ہے وہ بھی نہیں مانتا، جو خریدار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے، تو یہ کیا باقی ہوتا ہے ایسا سلسلہ؟ دیکھیں، یہ بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اگر کوئی ڈس ایگری ہے کسی اپنی پارٹی سے تو وہ ریزائن کر دے۔ اس نے ووٹ لیے ہیں، وہ ووٹ امانت ہیں، جو عوام سے اس نے ووٹ لیے وہ اس پارٹی کے وہ امانت ہے، تو وہ ریزائن کر کے دوبارہ الیکشن لا لیں، لیکن اس امانت پہ خیانت تو نہ کریں۔ عوام نے اس کو ووٹ اس نشان پہ دیے ہیں اور وہ اس نشان پہ ووٹ لے کر اگر دوسری طرف جا رہا ہے تو وہ خریدا نہ گیا ہو، بکا نہ ہو، اس نے بددیانتی تو کی ہے، سوری ٹو سے، اپنے جو ووٹ جس مینیفیسٹو پہ جس نشان پہ لیے
اس کے اگینسٹ گیا. کیا اس کی سزا بھی ہے کوئی اگر کوئی اس قسم کا سزا بھی ہے, اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ایکچولی وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کس عرصے کے لیے نااہل کیا قرار دیا جائے, یا لائف ہے یا نہیں ہے, یہ ڈسکریشن ساری سپریم کورٹس کی ہیں. اس کی اپنی مرضی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے. کیونکہ جو لیجسلیٹرز ہیں, جو پارلیمنٹ تھی, جب انہوں نے یہ ترمیم کی ہے اس وقت انہوں نے ساتھ یہ نہیں لکھا کتنے سال کے لیے نااہل ہے, یا تو جب نہیں لکھا تو ایسے وقت میں پھر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. اچھا, آپ کا بڑا ماشاءاللہ ایک نیٹ ورک ہے, بڑا اچھا تعلق, آپ وکلا بھی ہیں, اس کے لیڈرز ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ابھی اکٹھے کر کے بنایا گیا ہے پی ڈی ایم کی شکل میں, یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں, یہ چل پائے گا آگے؟ 1.5 سال ابھی باقی پڑا ہے, تو کیا اس سے پہلے بریک ہو جائے؟ دیکھیں جی, ہمیں اس پہ بیفور ٹائم تو نہیں کچھ کہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی اکانومی ہے اس میں جو بہتری لانا ایک بڑا مشکل کام ہے. عمران خان اس میں بہتری لا رہا تھا. لوگ کہیں گے مہنگائی بہت تھی اور بہتری نہیں آ رہی تھی, تو میں اس میں یہ کہوں گا جب ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کا دفاعی بجٹ بہت زیادہ ہے, تو وہ کہاں سے کیسے سروائیو کرے گا؟ تو ایسی صورتحال میں صرف اور صرف ایک تو میرا یہ ہمیں قوم کو کہنا چاہوں گا کہ خدا را انکم ٹیکس دینا شروع کیجیے. اس ملک نے اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, اس کی اگر معیشت نے بہتر ہونا ہے, تو وہ انکم ٹیکس ریونیو بہتر ہونا چاہیے. اب یہ گورنمنٹ جو ہے اگر وہ ایسے کوئی اقدامات کریں کہ 3000 ارب, جب یہ گورنمنٹ گئی آلموسٹ 3000 ارب سالانہ ٹیکس ریونیو تھا, 3.5 سال میں یہ 6500 ارب پہ جا چکا ہے. یہ عمران خان کی کوشش ہے یا پہلی گورنمنٹ کے کچھ اقدامات تھے. لیکن اب اگر میں لوگوں سے ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں, اب یہ اگر 6500 کو 10,000 پہ لے, 8,000 پلس پہ لے جائیں, تو ہم سارے لون بھی ادا کرنے کے پوزیشن میں ہو جائیں گے, ہماری اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی اور پھر لوگ ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. لیکن اگر یہ اس میں کوئی بہتری نہ لا سکے, انہوں نے عارضی طور پر ڈالر امریکہ سے یا کسی سے لون لے لیا, لون بھی نہیں ہے, سوری ٹو سے اب اس کا نام تو اور چلا گیا ہے, اب کہیں سے بیگنگ کر کے ہم لے آئیں اور عارضی طور پر ملک کو چلا لیں, تو یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے جو کہ پہلے ہمیشہ چلتا ہے, ہمیشہ سے, اور ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف. اچھا چوہدری صاحب, ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ کی بار کے ریلیٹڈ. پنجاب بار میں جو کمیٹیاں بنتی ہیں مختلف, ان کا کیا رول ہے؟ آپ کی مختلف کمیٹیاں بن رہی ہوتی ہیں, تو ان کا رول اصل میں کیا ہے؟ پنجاب بار میں جو ممبر منتخب ہوتے ہیں وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں, تو ہر سال ہمارا وہاں الیکشن ہوتا ہے. اس کی ڈیٹ 31 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے, تو 31 جنوری سے پہلے ہمارے سالانہ الیکشن ہونے ہوتے ہیں, جس میں وائس چیئرمین جو اوور آل ہیڈ ہوتا ہے پنجاب بار کا, اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی سیکنڈ ٹو ہم ہوتا ہے. اس کے بعد کمیٹیز بنتی ہیں. کمیٹیز میں ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ڈسپلنری کمیٹی ہے, اینٹی کرپشن کمیٹی ہے, اور بھی بہت ساری کمیٹیز ہیں. ان کے مختلف ڈومین ہیں اور مختلف طریقے سے وہ کام کرتے ہیں. اچھا, وہ ان کا جو مثلا اس میں کوئی وکلا کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی ہے؟ کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں ایسے ہوا ہے کہ وکلا تقسیم بڑے ہوئے ہیں. ینگ وکلا کا ایک اپنا ہی فوکس ہے. ابھی موجودہ کنڈیشن میں بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی عدلیہ کے جو ہے نا اینٹی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی مہم شروع کی ہوئی ہے, تو یہ ان کی تربیت کے حوالے سے. لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہماری ہے, وہ وکلا جو پڑھتے ہیں, جب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جب فرسٹ ایئر سے لے کر 5 تک وہ 5 سال پڑھتے ہیں, ان کے سلیبس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, ان کے کالجز کو بھی ہم چیک کرتے ہیں, ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کے سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ لائسنس لینا ہوتا ہے ان کی ٹریننگ کے سلسلے میں اس وقت بھی. اور اب ہم نے وہاں ایک ایکسیلنسی سینٹر بنایا ہے اپنی بار کونسل میں, تو وہاں ہمارے ریگولر اس پہ لیکچرز ہو رہے ہیں, اور ہم وہ آن لائن بھی دے رہے ہیں, اور وکلا کو 2 طرح سے ٹرین کر رہے ہیں. اخلاقی ٹریننگ بھی ہے اور پروفیشنل ٹریننگ بھی ہے. ہم ان کو لاز وہاں بڑھائے جا رہے ہیں, ان کو وکالت سکھائی جا رہی ہے, وہاں ان کو اسٹڈیز کروائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسپلنری کمیٹی ہے. جو ڈسپلنری کمیٹی ہے اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, عوام کو شاید اس کا نالج نہیں ہے, کوئی بھی وکیل جب پروفیشنل مس کنڈکٹ کرتا ہے, وہ کسی کا وکالت نامہ سائن کر کے جب وکیل بن جاتا ہے, جب وہ اس کو مختار عام کر دیتے ہیں اس حوالے سے, اس کے بعد وہ کوئی پروفیشنلی مس کنڈکٹ کرے, وہ بددیانتی کرے خدا نخواستہ, یا غفلت کرے, تو اس میں بڑی کڑی سے کڑی سزا ہے بار کونسل میں. اس کی ڈسپلنری کمیٹی میں اگر کوئی بھی عام آدمی اس کے اگینسٹ کمپلینٹ کرے
تو اس کی کمیٹی اس کی ہیئرنگ کرتی ہے، اس کا لائسنس ختم ہو سکتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آرس ہو سکتی ہیں اور اس کی پرماننٹ وکالت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ ایک ڈسپلنری ٹریبونلز ہیں، یعنی ٹریبونل میں وہ کیس آپ کے پاس جانا ضروری ہے پھر جا کے کہیں کام۔ جی بالکل بالکل، اور میرٹ پہ کام ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ۔ اسی طرح ایگزیکٹو کمیٹی ہے، وہ وکلا کے آپس میں نظم و ضبط کو دیکھتی ہے، وہ بار ایسوسیشنز کے الیکشنز کرواتی ہے، وہ اس کی الیکشن لسٹیں جاری کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ ڈکٹیٹرز ہوں، مارشل لا ہو، جمہوری حکومت ہوں، وکلا میں جمہوریت جو ہے وہ ریگولر ہے۔ یہ واحد ادارہ ہے کہ یہاں آج تک نہیں ہے، چونکہ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے۔ تو بار کونسل جو ہے وہ اپنی لسٹ جاری کرتی سالانہ، بڑے سسٹمیٹک ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن شیڈول جاری کرتی ہیں، پھر الیکشن کو وہ سپروائز کرتے ہیں اور الیکشنز ان کے ریگولر کرواتے ہیں۔ ناظرین، افطاری کے بعد پھر واپس آئیں گے ہم چودھری مشتاق صاحب سے، اسی طرح گفتگو کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی اور وکلا کے رول پر۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں بارہ میں جناب چودھری مشتاق صاحب، ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے۔ تو چودھری صاحب سے سب سے پہلے تو میں یہ جانوں گا کہ آج کی افطاری بارہ پہ کیسی لگی ہے، بارہ کے ماحول کے حوالے سے اور اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے؟ تھینک یو عدنان۔ میں بارہ میں مجھے پہلے بھی اتفاق ہوا، میں آیا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جھنگ میں بہت بڑی ایڈیشن ہے۔ جھنگ میں پہلے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں فیملی کے ساتھ آپ ایک اچھے ماحول میں کوئی انٹرٹینمنٹ، کوئی کھانا کھانا یا وہاں آ کر بیٹھ سکیں۔ یہ ایک بہت ایکسیلنٹ پلیس ہے، ماحول تو بہت ہی اچھا ہے اور کھانا بھی بہت اچھا ہے۔ ریئلی بڑی ورائٹی آج کی افطاری میں نے کھائی اور بہت کوالٹی، ٹیسٹ اور کوانٹٹی ہر لحاظ سے بڑی اچھی اور لوگوں کی سروس بہت اچھی۔ ایک میں یہ سمجھتا ہوں جھنگ میں یہ ریسٹورنٹ آپ آ کر یا دیکھ کر تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ جھنگ کوئی ڈیولپ ہو گیا، کوئی بدلا ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے جھنگ ڈیولپ ہو گیا۔ کم از کم بزنس مینوں نے یہ تو کیا نا، اگر کوئی ہمارا سیاسی کرے نہ کرے لیکن بزنس مین تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں نا، یہ ضرور اچھی تبدیلی ہے بارہ اچھی تبدیلی۔ اچھا، یہ ایک اور بات، آپ واپس چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی سائڈ پر بھی، کہ وکلا کے بارے میں جو تاثر ہے ینگ وکلا کا خاص طور پر، جہاں جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پاس کس چیز کا لائسنس ہے، اور تھوڑا لوگ بھی ڈرتے ہیں اور ایک خوف رہتا ہے ان سے، تو یہ کیا چیز ہے، ان وکلا کو کیسے کریں؟ عدنان، میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ اب حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ وکلا میں جو 99% وکلا ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کیسوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ 1% لوگ ایسے ہوں گے، ینگ وکلا کہہ لیں، یا کوئی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، سوری ٹو سے، جنہوں نے بھیس وکلا کا اپنایا ہوا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اینٹی کرپشن کمیٹی اور ڈسپلنری کمیٹی ہے، ہم اس میں یہ بھی کام کر رہے ہیں کہ جو وکیل نہیں اور وکلا کا بھیس اوڑا ہوا، جن کی ڈگریز جعلی ہیں، ہم ان کے خلاف ہماری کوئی تھاؤزنڈز کے حساب سے تھاؤزنڈز میں ایف آئی آرس ہوئی ہیں اور اس پہ ایکشنز ہوئے ہیں۔ باقی جو وکلا کی بات ہے، اس میں ایک تھوڑی سی میں اور بھی اس میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ادروائز کہ وکلا چونکہ قانون کو جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں، سوری ٹو سے، اس اداروں کو دو چیزوں نے ختم کر دیا، ایک رشوت اور ایک سفارش۔ اب جو رشوت ہے وہ اداروں میں ایک فیشن بن چکا ہے، آپ کا کوئی جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ اب جب ایک وکیل کو پتہ ہے کہ اس میں میرا جائز کام ہے، صحیح کام ہے، تو یہ نہیں ہو رہا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیسے رشوت دے گا؟ وہ سمجھتا میں پڑھا لکھا ہوں، میرے ساتھ دوست بھی ہیں، میرے پاس ایک میرا پلیٹ فارم بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ میں اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را وکیل کو دیکھ کر پہلے یہ ازیوم نہ کر لیا جائے کہ یہ غلط ہے۔ بہت سارے وکیل جو ہیں وہ اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں
کہ ان کو میرٹ بھی نہیں مل رہا، کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وکیل ہے، اس نے غلط کر لیا ہوگا. تو آپ اس پہ میرٹ دیکھیں. اس کے علاوہ وکلا تنظیمیں جو ہیں بہت افیکٹو تنظیمیں ہیں، کسی ادارے میں اتنی افیکٹو تنظیمیں نہیں ہیں. تو اداروں کو یہ چاہیے، عوام کو یہ چاہیے کہ وہ وکلا تنظیموں سے رابطہ کریں. بار ایسوسیشنز ہیں تحصیل کی، ڈسٹرکٹ کی، اس کے بعد بار کونسلز ہیں، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل. تو آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو وہاں پہ ضرور آپ کا حق ملے گا. لیکن وکلا کو جسٹ یہ سمجھ لینا کہ یہ جو بھی کام کر رہے ہیں غلط ہے، تو وہ بھی اپنے حق سے جو محروم ہو رہا ہے، مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں. اور وکلا سے میں گزارش کروں گا، پلیز آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے، آپ عدالتوں میں جائیں. آپ کو حق نہیں مل رہا، آپ ان کے خلاف آپ ریٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیس دعوے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بڑی ریمڈیز ہیں. تو وہاں پہ آپ اپنے اداروں میں جا کر کسی کے خلاف ایکشن لیں. آپ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. یہ میں سب وکلا سے بھی یہ گزارش کروں گا، لیکن اسی وقت میں اداروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را وکلا کو یہ ازیوم نہ کر لیا جائے کہ یہ غلط ہے. وکلا اپنے حق کے لیے، چونکہ وہ حق کو جانتے ہیں، وہ قانون کو جانتے ہیں، ان کے پاس دوستوں کی ایک طاقت بھی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں مل رہا. یہ بات ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ آخر میں ینگ وکلا کے لیے اور اوور آل وکلا کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ دے سکیں. وکلا کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ ابھی بھی، آج بھی اگر کوئی وکیل آتا ہے تو اس کے لیے اوپر جانے کا بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وہ محنت کریں، وہ اپنی محنت اور کنسسٹنسی. جو ینگ وکلا ہے ان میں نے جو چیز دیکھی، پرسسٹنسی نہیں ہے. وہ ریگولر نہیں رہتے، وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. تو یہ شارٹ کٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ میں پرسسٹنسی ہو اور آپ محنت کریں، تو جو آپ کو اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کلائنٹ جب آپ کو وکالت نامہ سائن کر کے دیتا ہے تو وہ آپ کو اس کا مختار عام دیتا ہے. اب اس کے نفع نقصان کے آپ ذمہ دار ہیں. تو خدا را اس کو ایسے سمجھے کہ آپ کا اپنا کیس ہے. آپ نے اپنا، یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل اگر غلطی کرے تو کلائنٹ کی نسلیں اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو وکیل کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے پروفیشنل وے میں محنت کریں تو کامیابی کے بہت چانسز ہیں، بڑی کامیابیاں ہیں. اگر وکلا اس کو، وہ بڑا پیارا فیلڈ ہے، بہت ہی اچھا فیلڈ ہے. میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی مارشل لاء کا دور تھا، جنرل ضیاء کا مارشل لاء تھا. تو میں نے اس وقت اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں بھی تھا، تو میں نے اس وقت سوچا ہوا تھا کہ میں وکیل بنوں. تو یہ بہت اچھا پروفیشن ہے، میں اس کو لو کرتا ہوں. اور ینگ وکلا کو کہوں گا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں، اپرچونیٹیز ہیں. آپ محنت کریں اور کنٹینیوسلی اپنے ورک پہ توجہ. بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا. تو آپ سے گاہے بگاہے ملاقات پھر بھی رہے گی. آپ سے سیاسی حالات پر بھی گفتگو رہے گی ہماری، اور جیسے ہی جنگ کے حالات کچھ اور بہتر ہوتے ہیں تو اس پہ بھی آپ سے گفتگو ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات کی جائے، عدلیہ کے رول پہ بات کی جائے، اور وکلا کے رول پر خاص طور پر. اور چوہدری مشتاق صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان کو اجازت دیجیے. اللہ نے